बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की रियाया में एक बहुत ही नेक लड़की रहती थी। इसका नाम आयशा बिन्ते उस्मान था। वो लड़की बहुत नेक सीरत थी। हर किसी से रहमदिली से पेश आना इसका सबसे पसंदीदा मशगला था। किसी को भी वो तंग करना अपनी तौहीन समझती थी। हर किसी के साथ दरिया दिली के साथ पेश आती थी, सबके काम आती थी। पूरे गांव में इसके नाम का ही हर जगह चर्चा था। यहाँ तक कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कानों में भी ये बात थी कि रियाया में एक लड़की बहुत नेक दिल है। वो लोगों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखती है, सब लोगों को अपना मानती है। वो ये बात सुनकर बहुत खुश होते थे, लेकिन कभी भी इनकी मुलाकात इस लड़की से नहीं हुई थी। वो इससे मिलने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इनकी मुलाकात इस लड़की से किस तरीके से होने वाली है। रोज़मर्रा की तरह आज भी दरबार लगा हुआ था। रियाया आ रही थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से अपने मसाइल बताकर इनका हल निकाल रही थी। अचानक ही इनका वज़ीर इनके पास आया और सामने अदब से खड़ा होकर कहने लगा, सुल्तान मुआज़्ज़म, आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ीर की जानिब देखा और कहने लगे, बोलिए, इजाज़त है। वज़ीर कहने लगा, सुल्तान मुआज़्ज़म, हमारे गांव में एक लड़की मौजूद है जिसका नाम आयशा बिन्ते उस्मान है। आपने भी इसके बारे में सुन रखा है। वो बहुत नेक सीरत लड़की है। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। बाहर इनका बाप आया हुआ है, वो आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगे, अंदर भेज दें, हम मुलाकात कर लेते हैं। ये बात सुनकर वज़ीर बाहर गया और थोड़ी देर बाद ही इस लड़की के बाप को लेकर महल में दाखिल हो गया। वो आदमी बहुत परेशान था, इसके चेहरे से ही इसकी परेशानी झलक रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको इतना परेशान देखा तो वो खुद ही पूछने लगे, ए बूढ़े आदमी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने ज़्यादा परेशान नज़र क्यों आ रहे हो? सब खैरियत है? इस आदमी ने सर उठाकर सुल्तान की जानिब देखा और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, सुल्तान मुआज़्ज़म, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी सिर्फ एक ही औलाद है, वही मेरी कुल कायनात है। इसके अलावा मेरी इस दुनिया में कोई दूसरा रिश्तेदार मौजूद नहीं है। मेरी बीवी बहुत सालों पहले ही इस दुनिया से कूच कर गई थी और जाते जाते मुझे बस एक नन्हा फूल थमा गई थी, जिसको आज तक मैं अपने सीने से लगा कर बैठा हुआ हूँ। लेकिन कुछ दिनों पहले वो फूल मेरे हाथों से फिसल कर नीचे ज़मीन दोष हो गया, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद होने के दर पर आ गई है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्स को गौर से देखा। इसके चेहरे पर एक अलग ही परेशानी रकम थी। कंधे झुके हुए थे, आंखों में नमी थी और हाथ भी जोड़े हुए थे। इन्हें वो शख्स बहुत परेशान नजर आया। वो कहने लगा, ए बूढ़े आदमी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मसला क्या है? खुलकर हमें सारी तफसील के साथ बताओ। वो कहने लगा, सुल्तान मुआज़्ज़म, मेरी एक ही बेटी है। इसको घुड़सवारी का बहुत शौक है, जिसकी वजह से वो अक्सर ही मेरे घोड़े पर सवारी करती रहती है। अभी थोड़े दिन पहले ही वो शौकिया घोड़े की सवारी कर रही थी कि अचानक ही एक बड़े से खड्डे आने की वजह से घोड़ा लड़खड़ा गया था और मेरी बेटी ज़मीन दोष हो गई। इसके गिरने की वजह से इसके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। मैं इसका इलाज अच्छे से अच्छे हकीम से करवाना चाहता हूँ, लेकिन वो किसी भी सूरत अपने जिस्म को किसी नामहरम को छूने की इजाज़त नहीं दे रही। वो आपकी बहुत ताबेदार है, आपकी बहुत इज्जत करती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बेटी को समझाएं कि वो किसी हकीम से इलाज के लिए रजामंद हो जाए। ये बात सुनने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, तुमने क्या अपनी बेटी को नहीं बताया कि रिवायात में कहा गया है कि हकीम महरम होता है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी बेटी ऐसी बात कर रही है, तो फिर ये गलत है। अगर वो किसी को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं देगी तो वो ऐसे ही तकलीफ में मुब्तला रहेगी। इसकी तकलीफ कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये बात वो बूढ़ा शख्स जानता था। इस वजह से वो कहने लगा, सुल्तान मुआज़्ज़म, मैं जानता हूँ आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को समझा समझा कर थक चुका हूँ। मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं मज़ीद अपनी बेटी को इस तकलीफ में देख सकूँ। आप सब लोगों के मसाइल हल करते हैं,
میں بھی آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ میری بھی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری بیٹی کو سمجھائیں تاکہ وہ کسی حکیم کو خود کو چھونے کی اجازت دیں۔ سلطان نے جب یہ سنا وہ کہنے لگے اگر ایسی بات ہے تو میں خود ہی تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی کو اس بارے میں سمجھاؤں گا کہ وہ اپنے علاج کسی حکیم سے کروا لے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ انسان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا نعرہ لگا کر کہنے لگا آپ کا بہت شکریہ، آپ بادشاہ ہو کر میرے گھر آئیں گے، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی اور ہی سوچ میں گم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ لڑکی ان کے سمجھانے سے بھی نہیں مانے گی، کیونکہ جب کوئی عورت یہ بات بولتے کہ وہ کسی نامحرم کو خود کو چھونے کی اجازت نہیں دے گی تو پھر وہ کسی کے بھی سمجھانے سے نہیں مانے گی۔ اب انہیں کچھ ایسا سوچنا تھا جس سے اس لڑکی کی تکلیف ختم ہو جائے اور اس لڑکی کی بات بھی پوری ہو جائے۔ اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے گھر گئے اور اس کو تحمل سے سمجھانے لگے کہ دیکھو تمہیں حکیم سے علاج کروانا پڑے گا، نہیں تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ کولے کی ہڈی ٹوٹ جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، تمہارا بیٹھنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ جبکہ وہ لڑکی جو پردے کی اوٹ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر رہی تھی وہ کہنے لگی سلطان معظم میں آپ کی بہت تابع دار ہوں، آپ میرے لیے سب سے اہم ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں کسی بھی نامحرم کو چھونے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ میرا اللہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بالکل خاموش ہو گئے، کیونکہ اس لڑکی کی بات میں وزن تھا، وہ کسی طور پر بھی اس بات کو چھٹلا نہیں سکتے تھے، وہ درست کہہ رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ خاموش ہو کر واپس اپنے دربار آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کریں کہ وہ لڑکی سے احتیاب ہو جائے، اس کی طبیعت جو اتنی ناساز ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اچانک ہی ان کے دماغ میں فوراً ہی ابو علی سینا کا خیال آیا۔ یہ اپنے دور کے بہت عظیم حکیم تھے، ان کو دنیا اسلام کے سب سے افضل طبیب اور فلسفی بھی قرار دیا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں جیسے ہی ابو علی سینا کا خیال آیا تو ان کے علاج کرنے کا طریقہ بھی دماغ میں فوراً ہی آیا۔ وہ تھوڑی دیر تک اپنی نشست پر بیٹھے ہی ابو علی سینا کے بارے میں سوچتے رہے اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے خاص کمرے میں چلے گئے اور شاہی حکیم کو بھی اپنے اس خاص کمرے میں بلا لیا۔ جب انہوں نے شاہی حکیم کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت بھی کسی نامحرم کو اپنے وجود چھونے نہیں دے گی، ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ لڑکی بنا ہاتھ لگائے ہی ٹھیک ہو جائے۔ شاہی حکیم یہ بات سن کر کہنے لگا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بنا اس لڑکی کو ہاتھ لگائے ہم اس کے کولے کی ہڈی بٹھا نہیں پائیں گے۔ شاہی حکیم نے بھی یہ کام کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی اور ہی چیز پر اٹک گئے تھے۔ وہ کافی دیر تک اپنے شاہی طبیب کے ساتھ بیٹھے اس بارے میں بات کرتے رہے تھے، لیکن انہیں کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کے پاس اب صرف اور صرف دنیا اسلام کے عظیم طبیب ابو علی سینا کا نسخہ ہی اپنانا رہ گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے استبل میں سے ایک سفید گھوڑا منگوایا جو دکھنے میں عربی گھوڑا لگتا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت گھوڑا تھا۔ وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس منطق پر حیران تھے کہ وہ کسی دور دراز کے حکیم سے رابطہ کرنے کے بجائے استبل میں سے سفید گھوڑا کیوں منگوا رہے ہیں۔ یہ گھوڑا کچھ دنوں پہلے ہی بغداد سے انہوں نے اپنے لیے خریدا تھا۔ تو گھوڑا دکھنے میں بہت طاقتور تھا، اس کی صحت دوسرے گھوڑوں سے بہت اچھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد گئے تھے تو انہوں نے اس گھوڑے کو تجارتی قافلے کے پاس دیکھا تھا اور پہلی نظر میں ہی انہیں یہ گھوڑا بہت پسند آیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کے مالک سے منہ بولی قیمت میں وہ گھوڑا خرید لیا تھا۔ وزیر نے اس بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بھی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور فوراً ہی وزیر کو حکم دیا کہ اس لڑکی کے باپ کو استبل میں بلایا جائے۔ وزیر فوراً ہی ان کا حکم بچا لایا اور اس لڑکی کے باپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام پہنچا دیا۔ جیسے ہی اس آدمی کو سلطان کا پیغام ملا وہ فوراً ہی بھاگا دوڑا
استبل پہنچ گیا۔ وہاں پر پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاص وزیر کھڑے ہوئے تھے۔ استبل پہنچ کر اس آدمی نے سلطان اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے وزیر کو ادب سے سلام کیا اور پوچھنے لگا کہ سلطان معظم، آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اپنے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ انہوں نے ایک نظر سے اس آدمی کو دیکھا اور کہنے لگے، مجھے تمہاری بیٹی کے علاج کا حل مل چکا ہے۔ تمہاری بیٹی چاہتی ہے نا کہ اس کو کوئی نہ محرم نہ چھوئے اور اس کا علاج بھی ہو جائے، تو بس ایسا ہی ہوگا۔ میں اس کے اس فیصلے کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں نے شاہی طبیب سے بھی اس بارے میں بات کی ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، بنا چھوئے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ وہ آدمی جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر خوش ہو رہا تھا، یکدم ہی ان کی اس بات سے بچ گیا تھا، لیکن جیسے ہی سلطان نے اپنے آگے کی بات بولی تو اس کے چہرے پر بہار کھل گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، تمہیں فکر مند ہونے کی اب قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی کا علاج ہر حال میں ہوگا اور وہ پہلے کی طرح صحتیاب بھی ہو جائے گی۔ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ تمہاری بیٹی کا علاج کیسے کرنا ہے۔ کل سے تم اس گھوڑے کا خیال رکھو گے، لیکن اس کا خیال دوسرے طریقے سے تمہیں رکھنا ہوگا۔ استبل میں بہت سا چارہ اور پانی موجود ہے، یہاں پر اس گھوڑے کو کھانا میسر ہو سکتا ہے، اس لیے تم اس گھوڑے کو اپنے گھر پر رکھو گے اور اس کو کھانا ایک دانہ بھی نہیں دو گے اور نہ ہی پینے کے لیے ایک قطرہ پانی دو گے۔ جبکہ وہ آدمی اور وزیر ان کو حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ وہ یہ کیا بول رہے ہیں، جبکہ وہ یہ بول کر بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ جبکہ وہ یہ بات سن کر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میری بیٹی کی کولے کی ہڈی ٹوٹی ہے اور آپ مجھے یہ گھوڑا دے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے، جتنا میں نے تم سے کہا ہے اس پر عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری بیٹی کی ہڈی اس کی جگہ پر واپس پہنچ جائے گی۔ 2 دن بعد تم اس گھوڑی کو اور اپنی بیٹی کو لے کر استبل آ جانا، تمہاری بیٹی ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اس آدمی کا دماغ ابھی تک الجھا ہوا تھا کہ سلطان معظم کیا کروا رہے ہیں اس سے، لیکن وہ آدمی خاموشی سے اس گھوڑے کو لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس کی بیٹی بستر مرگ پر لگ چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کہ ابا، یہ کیا ہے اور آپ اس جانور کو ہمارے گھر کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں عجیب سی نفرت کی جھلک تھی، کیونکہ ایک گھوڑے کی وجہ سے ہی وہ اس دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی کہ وہ چلنے پھرنے کے لیے بھی لوگوں کے محتاج ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور کہنے لگے، سلطان معظم نے مجھے حکم دیا ہے کہ مجھے اس گھوڑے کا خیال رکھنا ہے، لیکن انہوں نے خیال رکھنے کا طریقہ بھی بہت عجیب بتایا ہے۔ تمہارا علاج بھی اس گھوڑے سے کرنا چاہتے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھوڑے کو 2 دن تک نہ پانی کا ایک قطرہ دوں اور نہ کھانے کے لیے اناج کا ایک دانہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا بیچارہ یہ جاندار قسم کا گھوڑا 2 دن بنا کھائے پیے زندہ کیسے رہے گا۔ جبکہ اس لڑکی نے اپنے باپ کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اور بنا کچھ بولے آنکھیں موند لی۔ اس آدمی نے ترہم بری نگاہوں سے اس گھوڑے کو دیکھا اور اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔ اس جانور سے زیادہ عزیز اس کو اپنی بیٹی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس گھوڑے کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دے گا اور نہ پینے کے لیے پانی دے گا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی ہر حال میں تعمیل کرے گا۔ ایک دن گزر جانے کے بعد وہ گھوڑا بالکل نڈال ہو کر زمین دوز ہو چکا تھا۔ ایک دن کے اندر ہی اس کی جسامت بہت زیادہ کم ہو گئی تھی۔ وہ آدمی دوبارہ اس گھوڑے کے پاس گیا تھا۔ اس کی بیٹی سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ لازمی اس گھوڑے کو کھانا دے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ انہوں نے اس گھوڑے کو 2 دن تک ایک اناج کا دانہ بھی منہ میں ڈالنے نہیں دیا تھا۔ 2 دن گزر جانے کے بعد وہ بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کو چرپائی پر ڈالے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے استبل میں گھوڑے سمیت پہنچ چکا تھا۔ سلطان معظم نے اس آدمی کو آتا دیکھا تو بے ساختہ مسکرائے، جبکہ وہ آدمی حیران نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی استبل میں کھڑے ہوئے ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ واقعی
قابل احترام اور بہت نیک بادشاہ تھے۔ ان کے جیسا انسان اور ان جیسا سپہ سالار اس آدمی نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اس بات کو دل میں تسلیم کیا وہ کسی فرشتے سے کم نہیں ہے۔ وہ آدمی سلطان کے قریب پہنچا اور ادب سے سلام کیا اور گھوڑے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں گھوڑے کو یہاں تک بہت مشکل سے لایا ہوں، اس سے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا ہے۔ میں نے 2 دن تک اس کو پانی کا ایک قطرہ اور کھانے کے لیے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں دیا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ ان کے گھوڑے کو 2 دن سے کچھ بھی نہیں ملا ہے، جس کی وجہ سے وہ پہلے کی نسبت بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے بنا کچھ بولے اس آدمی کو حکم دیا کہ اپنی بیٹی کو اٹھاؤ اور اس گھوڑے کی پشت پر بٹھا دو۔ جبکہ وہ آدمی یہ بات سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، سلطان معظم، اب یہ کیا بول رہے ہیں؟ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگے، جتنا میں نے تم سے بولا ہے اس پر عمل کرو، اپنی بیٹی کو اٹھاؤ اور اس گھوڑے کی پشت پر بٹھا دو۔ اس آدمی نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور خاموشی سے ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو اس گھوڑے کی پشت پر بٹھا دیا۔ اس لڑکی سے بالکل بھی بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ درد سے آنکھیں میچے ہوئی تھی، چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے آنکھیں ہی صرف سب کو نظر آ رہی تھی جس کو اس نے تکلیف کے باعث میچا ہوا تھا۔ سلطان نے اپنے استبل میں کام کرنے والے آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، فوراً ہی اس گھوڑے کو گھاس اور پانی دیا جائے۔ ان کے حکم کے فوراً ہی تعمیل کی گئی اور اس گھوڑے کے سامنے گھاس اور پانی رکھ دیا گیا۔ جیسے ہی گھوڑے کے سامنے پانی اور گھاس رکھی گئی تو وہ فوراً ہی آپے سے باہر ہو گیا اور جو اس کا جسم نڈال ہو رہا تھا وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور جلدی جلدی بہت سارا پانی پینے لگا۔ پانی پینے کی وجہ سے اس کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ کھانا پیٹ میں گیا تو جسم میں جان سی آئی اور وہ مزید جلدی جلدی پانی اور چارے کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ وہ گھوڑا اتنا زیادہ کمزور ہو گیا تھا کہ جیسے ہی اس کے جسم میں پانی اور کھانا گیا اس کا جسم پھولتا گیا اور اس کی پشت پر بیٹھی وہ لڑکی درد سے کراہنے لگی، کیونکہ اس کے پاؤں اس گھوڑے کے دائیں بائیں موجود تھے۔ جیسے جیسے اس کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا اس لڑکی کے پاؤں بھی پھولتے جا رہے تھے۔ وہ لڑکی اب درد سے دوری ہو چکی تھی اور اس کی چیخیں بلند ہو گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے جو تکلیف سے دوری ہو کر چیخ رہی تھی۔ انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی بہت تیز آواز ایک کڑک کر کے آئی اور اس کے بعد وہ لڑکی بہت بلند آواز میں چیخ کر بے ہوش ہو گئی۔ درد سے اس کی حالت دوری ہو چکی تھی، جس کا تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس گھوڑے کی پشت پر ہی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ لڑکی کا باپ پریشان ہو کر فوراً ہی اس گھوڑے کے پاس پہنچا اور اپنی بیٹی کو باہوں میں اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا اور سلطان کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ وہ روتے ہوئے بار بار اپنی بیٹی کے گال کو تپتپا کر اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی بالکل بھی اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ سلطان معظم نے اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، اے بوڑھے آدمی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آواز کڑک کی آئی تھی تمہاری بیٹی کے کولے کی ہڈی صحیح جگہ پر بیٹھ گئی ہے۔ میرے وعدے کے مطابق میں نے تمہاری بیٹی کو ہاتھ نہیں لگایا اور اس کا علاج بھی ہو گیا۔ جبکہ اس بوڑھے آدمی نے یہ بات سنی تو اس نے تشکر بھری نگاہوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور ان کے ہاتھوں کو تھام کر عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ آپ نے مجھے جینے کی ایک نئی نوید سنا دی ہے۔ مجھے میری بیٹی بہت عزیز ہے اور خوشی خوشی اپنی بیٹی کے ہمراہ اپنے گھر آ گیا۔ اگلے روز جب اس کی بیٹی بیدار ہوئی تو واقعی وہ خود کو بہت زیادہ صحت مند محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت آرام کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اب گھر کے اندر چل پھر بھی رہی تھی۔ اس کے باپ نے جب یہ دیکھا تو بے ساختہ ہی سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگا۔ جبکہ اس لڑکی نے اپنے باپ کو ایسا کرتا دیکھا اس سے سوال کرنے لگی کہ وہ کیسے صحیح ہو گئی۔ اس کو جہاں تک یاد ہے
کہ اس گھوڑے کی پشت پر بٹھایا گیا تھا اور اس کے بعد تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے فوراً ہی اسے ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا کہ اس کے ساتھ کیا وہاں پر ہوا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے ساری روادات سنی تو وہ فوراً ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ جبکہ سلطان نے اس لڑکی کو خود اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے آتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ لڑکی دربار میں داخل ہوئی اور ادب سے سلام کر کے کہنے لگی، سلطان معظم، آپ عظیم عالیشان ہستی ہیں، آپ جیسا اس دنیا میں کوئی بھی سپہ سالار موجود نہیں ہے۔ آپ ہر انسان کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی بڑا مسئلہ سمجھ کر حل کرتے ہیں۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ بس آپ سے ایک درخواست ہے۔ وہ یہ بول کر بالکل خاموش ہو گئی۔ پورا دربار اس لڑکی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کیونکہ سب لوگ ہی اس لڑکی کی نیک نیتی اور نیک سیرتی کو اچھے سے جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے، سلطان معظم، میری شادی بہت جلد میرے چچا زاد کزن سے ہونے والی ہے، لیکن جیسے ہی اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو وہ مجھ سے دستبردار ہو گیا۔ میں جانتی ہوں کہ اسے جب اطلاع ملے گی کہ میں صحتیاب ہو گئی ہوں تو وہ واپس سے مجھ سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہے گا، لیکن میں اب اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ جو شخص میری تکلیف کے وقت میرے کام نہیں آیا وہ بعد میں میرے بھلا کیا کام آئے گا۔ میں اس سے اپنا رشتہ توڑنا چاہتی ہوں، لیکن یہ رشتہ میرے بچپن سے طے پایا ہوا ہے۔ میرا باپ کبھی بھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ آپ نے جس طریقے سے میری مدد کی ہے، خدا را اس چیز میں بھی میری مدد کر دیں، کیونکہ میں اس انسان کی خصلت سمجھ چکی ہوں۔ وہ میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ نہیں تھا، اسی لیے میں اب اس کے ساتھ مزید اپنی زندگی خوار نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بول کر وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، جبکہ سلطان جو بہت زیادہ اس کی صحتیابی کو دیکھ کر خوش تھے وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ محل میں سب لوگ اب آہستہ آواز میں چیمہ گومیاں کر رہے تھے کہ یہ لڑکی کیسی ہے کہ اپنا رشتہ توڑ رہی ہے۔ سلطان تھوڑی دیر تک سوچتے رہے اور اس کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہر عورت اور مرد کو حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابری کا درس دیا ہے۔ اگر تم اس لڑکے کے ساتھ خوش نہیں ہو اور تم اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تو تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے اور تمہیں بہت مبارک ہو کہ تمہاری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی بھی سلطان کے نام کا نعرہ لگا کر ان کا شکریہ ادا کر کے محل سے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی ہو جائے اس کا رشتہ اس کے کزن کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات جن چیزوں کا ہمیں حل نظر نہیں آ رہا ہوتا ان کا بھی حل اس زندگی میں موجود ہوتا ہے، بس ہمیں غور سے ڈھونڈنا چاہیے۔ اور جو شخص ہماری مشکل وقت میں ہمارے ہاتھ نہیں تھامتا اس کو اچھے وقت کے لیے بھی انسان کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔